एक अनाप्रस्थ तान्यता नावल केस नंबर 49। तुम लोगों का दिमाग खराब है। उसने सुबहान को मारा है और अब जेल में बैठा है बल्कि बहुत अच्छा हुआ उसके साथ, ऐसे ही होना चाहिए था। पता सोहा पर बरसा क्योंकि वो और नजमा बार बार उसे उमर को लेकर आने का कह रहे थे। ताई पीछे पीछे हंस रही थी। सोहा को इल्म था, उसकी माँ की आदत थी, तभी वो कुछ नहीं बोली, जबकि चच्ची के भी सीने में सुकून सा उतरा। सूफिया सनम अलबत्ता परेशान थी। ताई जान अभी तक घर नहीं लौटे थे और अरहम नाराज होकर जा चुका था घर से। तभी बदर का दिमाग खाया जा रहा था। मैं उसे छुड़वाने नहीं जाऊंगा। अच्छा है, 2-4 डंडे खाएगा तो जितना बिगड़ा हुआ है सीधा हो जाएगा, बदर गुस्से से बोला, जबकि सोहा ने भी गुस्से से देखा। ठीक है, फिर हम चले जाते हैं। तुम घर से पाँव तो बाहर निकालो, टांगे तोड़ दूंगा। तोड़ दो, वो भी बढ़ के और उठ गई। हाँ बेटा, चल मैं भी चलती हूँ। जब से कमाने लगा है इसके अंदर बहुत नशा घुस गया है पैसों का। सास भी खामोश बैठी थी। अम्मी, बात ये नहीं है। बात यह है कि मैंने सुबह से सास की शादी करानी है। वो जानबूझकर कर रहा है अब सब। अच्छा, सास ने तो नहीं करनी, नजमा पहली बार गुस्से से बोली। अरे कोई उससे भी पूछ लो। एक अनाथ पर 100 बीमार हो गए। सास ना होगी, कोई कोहिनूर का हीरा होगी। बर्तों का झुमघटा लग गया। ताईजा ने सर झटका, जबकि अल्फाज तल्ख थे। लेकिन बात रोज थी। सास खड़ी होगी। भाई जो आप करेंगे मैं आपके साथ हूँ, उसने ऐसे किसी कहा। सास, सोहा और नजमा हैरान रहेगी। आप चाहते हैं कि मैं सुबहान से शादी करूँ तो मैं ऐसा ही करूँगी। कम अज़ कम बार बार वो जेल तो नहीं जाएगा या छोड़ छोड़ कर तो नहीं भागेगा। वो बोली और उठकर अंदर चली गई। सुन लिया होगा अपने कानों से अब तो। बदर ने जिताती नजरों से उसे देखा। वो तो मोहब्बत तुम्हें करनी नहीं आती, दूसरों पर भी जल्लाद बन जाओ। गुजरा गुस्से से बोली, कमरे में चली गई। नजमा भी गुस्से से उठ गई। बदर को बड़ा गुस्सा चढ़ा जो सोहा कह कर गई थी। वो माँ की तरफ बढ़ता कि माँ ने रूम लॉक कर लिया और बदर सास के पास गया। तुम यकीन मानो, फैसला तुम्हारे लिए बिल्कुल ठीक है। सास के सर पर हाथ रखते वो बोला। जी भाई, मुझे आप पर यकीन है। वो हल्का सा मुस्कुराई। इंशाल्लाह सब ठीक होगा, वो बोला और उसके सर पर हाथ रखता नीचे आया। और इससे पहले कमरे में जाता कि अचानक उसकी बात याद आ गई। उसे मोहब्बत नहीं करनी आती, ये उसे इल्हाम हुए थे। वो समझती थी कि मोहब्बत सिर्फ वो कर सकती है। वो स्टोर रूम की जानिब बढ़ गया। वो मैट्रेस पर बैठी थी, मालूम नहीं क्या सोच रही थी। तो यहाँ रहा जा रहा है। इर्द गिर्द सामान और नीचे मैट्रेस बिछा देखकर वो सुकून से बोला, जबकि मैंने पीछे दरवाजे को कुंडी छोड़ा दी। किस लिए आए हो? एक शोहर बीवी के पास क्यों आता है? वो उसकी जानिब देखकर बोला, जिसके बाल बिखरे से हुए थे, जबकि उसका रंग काफ़ी सुनहरी होता जा रहा था। मालूम नहीं शादी के बाद का असर था। मेरे शोहर को मुझसे सिर्फ यही एक काम पड़ता है, लेकिन मुझे कोई शौक नहीं। जाओ। तो मुझे पहले ही गुस्सा आ रहा है, वो बोली और कंबल मुंह तक तान के लेट गई। बदर की पेशानी पे बल पड़े। वो समझती क्या थी खुद को? वो उसका गुलाम था जो उसकी मर्जी से चलता। उसने जूते उतारे और अपनी वॉच उतारने लगा। सोहा को यकीन था वो चला जाएगा, तभी आंखें बंद किए करवट लेगी, जबकि दूसरी तरफ उसने मैट्रेस के एक तरफ अपनी चीज़ें फेंक कर अपनी शर्ट के बटन खोले और उसके पहलू में लेट गया। बदर, वो गुस्से से उठी। अपना मुंह बंद रखो, समझ? तुम्हारे दिमाग को लग चुकी है मैं क्या चाहता हूँ, तो शराफत से लेट जाओ। क्योंकि वहाँ एक ही तकिया था, बदर ने अपने सर के नीचे लगा लिया, जबकि सोहा उसे बिल्कुल अपने साथ देखकर ज़रा परेशान से हुई। वो मोहब्बत नहीं करता था, गुर्बत चाहता था, बिल्कुल उसके बाप की तरह। उसके बाप ने भी तो उसकी माँ को बेवी ही समझा था, फिर बेवी की जगह कम वो उसकी मातहत और गुलाम बनती चली गई। इल्म नहीं हुआ। मैं नहीं चाहती, वो उठने लगी। बदर ने गुस्से से उसका हाथ झगड़ा। हो क्या तुम? हाँ, जो इतना नखरा दिखा रही हो क्या? अपनी शक्ल देखी है? मेरे तो हाथ का रंग भी तुम्हारी शक्ल से मैच नहीं करता और इतना ऐसे रही हो जैसे कोई अप्सरा हो। हाँ, है तुम्हारे पास इसा जैसा हुस्न? तो उठाऊं तुम्हारे नखरे? तुम्हारी जैसी ना गली बाजार में 500 पर रेट लगवाई करी है। अपने औकात ना भूलना करो तुम। अगर बदर की बीवी हो तो इसमें तुम्हारा कोई कमाल नहीं। बदर ज़मान का है कि तुम्हें बीवी बना कर रखा। आइंदा मुझे मना किया ना तुमने किसी बात से, तो मुंह तोड़ के हथेली पर रख दूंगा। यही औकात है तुम्हारी, बड़ी रो यहीं। वो उठा, अपना सामान उठाया, शर्ट के बटन बंद किया और साकत बैठी।
وہ ساکت بیٹھی اس کی صورت دیکھ رہی تھی۔ میں بدصورت ہوں اور بدصورت ہی رہوں گی بدر، کیونکہ واقعی میں تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ میں واقعی عزت جیسا حسن نہیں لا سکتی اور نہ کبھی چاہتی کہ تم میرے نخرے اٹھاؤ، لیکن خدا کی قسم تم میں اس بدصورت لڑکی سے زیادہ دنیا میں کوئی چاہ نہیں سکتا۔ بازاروں میں 500 میں میرے جیسے ہی بکتی ہیں، لیکن وہ میری طرح تمہارے لیے اپنی جان نہیں دیں گی۔ تمہارے تو شاید پاؤں بھی مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے، لیکن تم کہو میرے پاؤں کو چوم لو تو وہ 500 میں بکنے والی تمہارے پاؤں کو چھونے کی دیوانگی نہیں رکھیں گی۔ ایسا نہیں ہے، میں تمہاری خوبصورتی سے متاثر ہوں، نہیں، وہ دور پرانا ہو گیا۔ میں شاید تم سے والیانہ محبت کرنے پر ہار گئی ہوں۔ میں ہر چیز تمہاری جائز ہی مانوں گی۔ تم نے ٹھیک کہا۔ آج پہلی بار اللہ تعالیٰ سے شکوہ ہو گیا کہ مجھے تمہاری طرح حسین کیوں نہیں بنایا، ورنہ میں نے کوشش کی تھی کہ تمہیں پسند آ جاؤں۔ پہلے تو پسند آنے کا سوال نہیں تھا، پھر میں نے سچ کی آنکھ سے سب دیکھا، مگر میں تمہیں کبھی پسند نہیں آؤں گی، کبھی نہیں۔ میں خود سے ایسی کالی بدصورت یا پھر اتنی بری کہ تم مجھے بساری عورتوں سے ملاؤ، خود سے نہیں ہوں بدر۔ میں ایسے ہی پیدا ہوئی، بتاؤ تضاب پہن کر اگر صورت بدل لوں تو قبول کر لو گے؟ اسے لگا وہ زمین میں دنس گیا ہو، وہ رو نہیں رہی تھی، ہلکی سی پانی کی ایک لہر تھی آنکھوں میں، اور دیوانگی کی حد اپنا آپ اتنا چھوٹا لگا اس وقت کہ الفاظ کچھ باقی بھی نہ رہے۔ بتاؤ مجھے میں خود کو کیسے بدلوں؟ بازاری عورتوں جیسی ہی ہوں میں، لیکن وہ تمہارے لیے اپنی عصمت کو بحال کر کے نہیں رکھیں گی۔ تم مجھ پر زندگی بھر تھوکتے رہو، میں تم سے پھر بھی عشق کروں گی، اور میرے جیسا عشق تم سے کوئی دوسرا نہیں کر سکتا، یہ میرا دعویٰ ہے۔ یہ سوچ رہے ہوگے میں تمہاری غربت میں خوش کیوں نہیں رہتی، تو شاید تم سے محبت کی توقع تھی، لیکن آج دم توڑ گئی۔ میں نے مان لیا کہ تم مجھ جیسی بدصورت لڑکی سے محبت نہیں کرو گی، ٹھیک ہے؟ اس نے آنکھیں صاف کی، دوپٹہ اتار کے ایک طرف رکھا اور اپنا گریبان چاک کر لیا۔ بدر کے منہ پر تماچا تھا، جسے بڑی شدت سے۔ کیا بازاری عورتیں اسی طرح اپنا آپ پیش کر دیتی ہیں؟ وہ لٹ گئی تھی اس کے لیے۔ سوہا نے آنکھیں بند کر لیں۔ بدر نے 2 قدم دور لیے اور باہر نکل گیا، جبکہ وہ ویسے ہی پھوٹ پھوٹ کر روتی چلی گئی۔ یہ اس کا قصور نہیں تھا، وہ اس کی طرح خوبصورت نہیں تھی، وہ آج سسک کر روئی تھی۔ اس کی ہر بات سر آنکھوں پر تھی۔ اس نے کہا ایزا جیسا حسن ہوتا تو وہ نخرے اٹھاتا، کیوں ایزا کو لے آیا وہ بیچ میں؟ وہ ایسی ہی تھی، اس کے لیے سیلفش، اور بہت سیلفش۔ وہ بہت روئی تھی اس رات، خود پر، اپنے چہرے پر۔ وہ احساس کمتری اس کے اندر بیٹھ گیا تھا، جو شاید سوہا کو سر سے پاؤں تک بدل دیتا۔ وہ گھر میں داخل ہوا، گہری رات تھی اور نیند سے کش کھا رہا تھا، لیکن پورے گھر میں کھٹپٹ لگی ہوئی تھی، کیونکہ عمر خیام صاحب کا کمرہ رینوویٹ ہو رہا تھا۔ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا، سب کے کمروں کے دروازے بند تھے۔ کہاں جاتا اس نے ساس کے کمرے کی جانب دیکھا۔ وہاں اور بھی لڑکیاں تھیں جن کے نام تک سے وہ واقف نہیں تھا، لیکن وہ پر آ گیا۔ اب تو شابی اس کے پاس تھی، وہ اندر آیا۔ وہ جائے نماز پر بیٹھی تھی۔ کیا جوڑی تھی ان کی بھی، وہ ہر وقت جائے نماز پر رہتی تھی، اور اس کی آوارہ گردی کچھ زیادہ ہی ریکارڈ توڑ رہی تھی۔ اس نے دیکھا کمرے میں ساس کے علاوہ کوئی نہیں تھا، ایک دم خوش ہو گیا، اندر آیا اور ایک سنگل بیڈ پر لیٹ گیا۔ اف، اتنے سارے بیڈ کیوں تھے یہاں؟ ہاسٹل کا کمرہ لگ رہا تھا، 2 بیڈ مزید تھے۔ ساس کو معلوم نہیں کیوں احساس نہیں ہوا۔ اس نے جگ اٹھا کر دونوں بیڈ پر پانی پھینک دیا۔ ہاں، اب ٹھیک تھا۔ شاید وہ دعا مانگتے مانگتے سو گئی تھی۔ پانی کی آواز اور ہلکی ہلکی چھینٹ پر جاگی، مڑ کر دیکھا وہ کھڑا تھا۔ وہ ایکچولی گر گیا مجھ سے، وہ معصومیت سے بولا۔ ساس جلدی سے اٹھی کہ رک گئی۔ یاد آ گیا، اس نے نکل ہی آنا تھا۔ میرے لیے دعا مانگ رہی ہو نا؟ وہ بولا۔ یہ تمہارا بیڈ ہے؟ لگ تو تمہارا رہا ہے، تمہاری خوشبو ہے۔ اور وہ دھڑم سے گرا۔ پلیز میرے ساتھ لیٹ جانا، وہ کہتا کہتا نیند میں اترنے لگا، جبکہ ساس اٹھی، جائے نماز سمیٹا۔ بیچاری صوفیہ اور صنم
اس نے گلے بستر کو دیکھا، پھر گھڑی میں وقت دیکھا۔ رات 3 بجے کا وقت تھا۔ دن سے تو اس کا بھی دماغ گھوم رہا تھا اور آنکھیں خشک ہو گئی تھیں رو رو کر، لیکن اس کے پاس لیٹ جانے کا مطلب اسے خوش فہمیوں کے سمندر میں غوطہ دلوانا تھا۔ وہ مان لیتا سانس اس کی ہے کیونکہ اب وہ اس کی نہیں ہے۔ اس نے سوچتے ہوئے اس کے جوتے اتارے اور اس پر اپنا کمبل ڈال دیا۔ اتنا ٹھنڈا تھا یہ کمبل، معلوم نہیں وہ کیسے سوگا۔ اس نے صوفیہ اور سنم کا کمبل بھی ڈال دیا تھا اس پر۔ وہ اس کے بیڈ پہ پورا نہیں ہوا تھا لیکن بالکل بے سود سو گیا تھا۔ وہ کچھ دیر چیئر پہ بیٹھی رہی، پھر اس سے رونا آنے لگا۔ صوفیہ سنم کے بستر دیکھ کے وہ بری طرح گری تھی اور سانس کو چار میں چار اس بیڈ پر بیٹھنا پڑا۔ اب وہ امی کے کمرے میں جا کر انہیں تنگ کرنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ 1000 سوال کرتی اور ویسے بھی ان کے پاس ایک ہی چارپائی تھی، وہ تنگ ہوتی۔ وہ فاصلہ بنا کے آدھی نیچے تھی، قدوں سے ٹیک لگا کے بیٹھ گئی اور آہستہ آہستہ اسے گہری نیند میں جا لیا۔ وہ کب عمر پہ گری گئی پتہ ہی نہ چلا۔ اسے اس کے گرنے پہ عمر نے تھوڑی سی آنکھیں کھول کر اسے دیکھا، ہلکا سا مسکرایا اور بڑی چاہت سے اسے خود میں سمیٹ لیا۔ وہ بھی تو سکون سے جیسے سونا چاہتی تھی۔ کمبل اس پر اچھے سے ڈالتے وہ اسے سینے سے لگائے اس سنگل بیڈ کا حق ادا کر رہا تھا۔ ایک دوسرے میں سمٹے وہ دنیا کو بلائے گہری نیند میں اتر گئے تھے اور دروازہ تو عمر پہلے ہی لاک کر چکا تھا۔ کم از کم بھی وہ 1.5-2 دن سونے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اگلی صبح بدر کام پر جانا پہلے ہی جا چکا تھا، جبکہ سوہا کمرے سے نکلنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ وہ ساری رات نہیں سو سکی تھی، بار بار آئینے میں اپنا چہرہ دیکھتی۔ حالانکہ سنہری رنگ تھا اور اچھے پیارے نقوش تھے، لیکن پھر بھی وہ اسے احساس کمتری میں اتار چکا تھا۔ جبکہ دوسری طرف ساس کی آنکھ کھلی تو اس کی باہوں میں خود کو قید پا کر وہ جھٹکے سے اٹھی۔ عمر جب کہ سکون سے پھیل گیا، وہ جلدی جلدی اس کی غربت کے اظہار سے نکلی۔ بھائی گھر والے کیا سوچیں گے اس کے بارے میں؟ صوفیہ سنم کتنی بار ادھر آئی ہوں گی۔ اف، یہ اس نے کیا کیا؟ وہ دکھ سے پریشان ہو گئی۔ اس کی نماز بھی قضا ہو گئی تھی۔ وہ بھاگ کر نکلی تھی کمرے سے، جبکہ اسے خبر نہیں تھی۔ سو چکا تھا، دل دھڑک رہا تھا۔ وہ کمرے سے ہی نکل گئی۔ وہ کمرے سے نکلی تو لیبر گھر سے جا چکی تھی، یعنی عمر کا کمرہ بن چکا تھا۔ وہ پہلے ہی بکھلائی ہوئی تھی، آگے سے تایا جان اسے ہی گھور رہے تھے۔ اس کا تو دماغ چکرا گیا۔ امی کے کمرے میں چلی گئی اور دروازہ ہی لاک کر لیا۔ تایا جان ارحم کو کال کر رہے تھے، جو کہ ناراض ہو کے نکلا تھا۔ اب کچھ وجوہات ایسی تھیں کہ وہ عمر سے دشمنی مول نہیں لے سکتے تھے، اور یہ بات ارحم کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ تایا جان بھی بار بار بول رہی تھی، جبکہ چچی جان کا آج کل موڈ بہت خراب تھا، کیونکہ ان کی بیٹیوں کے بارے میں اس گھر میں کوئی نہیں سوچتا تھا۔ رات 9 بجے وہ اٹھا تھا اور بھرپور انگڑائی لی۔ کمرے میں صوفیہ اپنا سامان لینے آئی تھی۔ اسے اٹھتا دیکھ بھاگ اٹھی، جبکہ عمر کو رتی بھی فرق نہیں پڑا۔ وہ مزے سے اٹھا اور باہر آ گیا۔ رات کا کھانا کھایا جا رہا تھا اور کھانے کی ٹیبل پہ سبحان کو دیکھ کر اس کی مزاج بدل گئی۔ اس نے نگاہ گھمائی، وہاں ساز نہیں تھی، یعنی ڈرامہ بھرپور کرنے کو تیار تھا۔ وہ سبحان کے ساتھ ہی چیئر کھینچ کر ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا کے بیٹھ گیا۔ تم کھاؤ سبحان، بدر بولا۔ ہاں ہاں سبحان، تم سو، میرے سالہ نیا نیا امیر ہوا ہے، عمر سکون سے بولا اور چمچ بھر کر سبحان کی طرف بڑھا دی۔ ہٹاؤ اپنا ہاتھ، سبحان نے چمچ چٹکی۔ تایا جان، تائی، چچی، چچا، ارحم سبھی موجود تھے، جبکہ صوفیہ سنم نجمہ وہ صوفے پہ بیٹھے تھے۔ توجہ سب کی یہیں تھی، ساس کچن میں تھی اور سوہا بھی۔ تو آپ مجھے بتائیں بدر بھائی کہ ڈیٹ کب کی فائنل کروں؟ ہاں ڈیٹ تو فائنل کر لو یار، بارات کے آگے ناچنے والوں کا انتظام پہلے سے ہونا چاہیے۔ بتاؤ شاباش ڈیٹ۔ بدر نے خاص جانے والی نظروں سے عمر کو دیکھا، جبکہ عمر شانے جھکا گیا اور سبحان جبکہ کافی غصے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے فضولیات چچا چچی کی ہنسی بے ساختہ تھی، جبکہ اس کا باپ بھی ہنس دیا تھا، لیکن بولے کچھ نہیں کیونکہ وہ بدر کے طور اتوار دیکھ رہے تھے۔ تبھی اس معاملے میں نہیں بولے اور عمر اکیلا ہی کافی تھا، اس بات کی خبر تھی سب کو ہی۔ اپنے بکواس بند رکھو، تمہیں نچوا دوں گا میں، اوکے؟ میں تو ناچوں گا، میری شادی ہے، اینی ویز ڈیڈ مجھے ساتھ سے
دوبارہ شادی کرنی ہے، وہ سیدھی طرح بولا۔ اجازت کی ضرورت نہیں تھی اسے، لیکن پھر بھی بتا رہا تھا۔ اشفاق صاحب کھانا کھاتے ہوئے سر ہلا گئے۔ طارق بتاؤ، اختلاف کی کوئی وجہ ہی نہیں تھی، تبھی اسی کی سائیڈ لینی تھی انہوں نے۔ رنگ تو جل بن گیا تھا جبکہ سبحان نے بدر کو دیکھا جو خاموش بیٹھا تھا، لیکن غصے سے دماغ کی رگیں پھول چکی تھیں۔ یہی کوئی ہفتہ بعد اس نے کہا، ٹھیک ہے اگلے جمعے۔ زبردست، پہلی بار کوئی اچھا کام کیا ہے آپ نے۔ ویل اینڈ گریٹ۔ وہ تھمس اپ کہتا اٹھا۔ یہ کیا ہے بدر بھائی؟ للو، یہ عمر خیام کا جلوہ ہے، تجھے سمجھ کیوں نہیں آتا؟ وہ انصافا بورا اور کچن میں آ گیا۔ سبحان، اگلے جمعے کی تاریخ فائنل ہے، تم تیاری کرو، وہ بولا اور اٹھ گیا۔ سبحان مسکرا دیا جبکہ عمر نے سنجیدگی سے سنا تھا یہ سب۔ وہ کچن میں آئے تو ساس کام میں لگ گئی اور سوہا ویسے ہی کچھ کٹ رہی تھی۔ یہ تمہارا شور کچھ زیادہ ہی اوقات سے باہر ہے، وہ سوہا سے بولا، اور سوہا نے نظر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا اور نگاہ جھکا گئی۔ عمر کی پیشانی پہ ایک دم بل ڈلی، لیکن بولا کچھ نہیں، چپ چاپ بیٹھا رہا تھا۔ فی الحال وہ سوہا تو نہیں لگ رہی تھی، وہ خود کو چھپا کس لے رہی تھی۔ وہ سیپ سائڈ سے اٹھا گیا۔ شادی کی شاپنگ کے لیے چلے، وہ مزے سے ساس کو دیکھ کر بولا۔ ساس پریشانی سے سوہا کو دیکھنے لگی جو پلیٹ میں کھانا ڈال کر اسٹور میں جا رہی تھی۔ عمر نے بھی دیکھا تھا۔ کیا چاہتے ہیں آپ؟ وہ بڑھ کے اس کے نکلتے ہی، آپ سے شادی۔ وہ مسکرایا۔ عمر تنگ نہ کرے، جو ہو رہا ہے وہی ہماری قسمت ہے۔ وہ مسکرانے لگا۔ جانے عزیز، کیسا لگا تمہیں اپنا نام؟ وہ خود ہی خوش ہوا جبکہ ساس کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ ہاں تو سنو جانے عزیز، تم مجھے کر رہی ہو، سیدھی طرح شادی کرو۔ تمہیں کس نے کہا ہے ہم سے پنگے لو؟ وہ سیب کی بائٹ لیتے بولا۔ مجھے خام نہیں چاہیے۔ عمر لے لو، میرے پاس تو دونوں تمہارے لیے مفت ہیں۔ یا کیوں بھاؤ کھا رہی ہو؟ غلطی ہوگی، کیا بچے کی جان لوگی؟ وہ جھنجھلا کر بولا۔ سب کیا سوچیں گے، آپ اتنا چیخ چیخ کر بول رہے ہیں۔ ساس جانتی تھی بائٹ سب کے کان یہیں لگے ہوں گے۔ میں پوری دنیا کو کہہ سکتا ہوں مجھے تم سے محبت ہے، اور ہے، تم بھی مان جاؤ۔ وہ گلا پھاڑ پھاڑ کے بولا۔ ساس کو یقین تھا 10 منٹ اور کھڑی ہوئی تو یہ شخص اسے ذلیل کروا دے گا۔ وہ وہاں سے نکل گئی۔ کچن کا دروازہ دوسری طرف صحن میں کھلتا تھا، وہ بھی وہیں چلا آیا۔ دیکھو، ہم ہنی مون سوئٹزرلینڈ میں کریں گے، اپنے ویڈنگ نائٹ میرے گھر، اور تم کہو تو شادی بھی میرے گھر کر لیتے ہیں۔ اس سے بڑا ہے یار، یہ تمہارے رشتے داروں کو بھی تمہارے منہ پر ایک ہفتہ برداشت کر لوں گا، جیسا تم حکم کرو۔ اس کی بکواس پر وہ شرمندہ تو ہوئی تھی، لیکن مڑی اور اس کی جانب دیکھا۔ وہ سکون سے چیئر پر بیٹھا تھا۔ میں حکم کروں آپ مانیں گے؟ وہ اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اینی ٹائم، سوائے تمہاری جان چھوڑنے کے کچھ بھی، وہ بولا اور جیب میں سے سگریٹ اور لائٹر جلا کر سگریٹ پینے لگا۔ مجھے طلاق دے دیں، اس کے مطالبے پہ وہ مسکرایا۔ تم میری جان مانگو نا، اپنی جان کیوں مانگ رہی ہو؟ تمہاری جان کسی کو نہیں دینی، وہ میری ہے، سمجھ جاؤ۔ اور ایسے باربی ڈول سی میری بیوی، اتنے بڑے بڑے بھاری لفظ بولتے اچھی نہیں لگتی۔ تو آئندہ مت کہنا، تم شادی کی تیاری کرو۔ اس کے سامنے کھڑا وہ اس کا گال تھپتھپا گیا۔ عمر، میں سنجیدہ ہوں۔ وہ سنجیدگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں سنجیدہ ہوا تو تمہارے بھائی کی جان لے لوں گا، تو انسانوں کی طرح رہو، میری محبت کے اثر میں رہو۔ آپ سمجھتے کیا ہیں خود کو؟ عمر خیام، صرف عمر خیام۔ سکون سے کش بھرا تھا اس نے۔ میں صبح سے شادی کروں گی اور آپ دیکھیں گے۔ وہ بڑھ کر جانے لگی۔ چلو، تمہیں تمہارا بھائی عزیز نہیں، آپ مجھے بلیک میل کر رہی ہیں؟ تم ایسے ہی سمجھ لو۔ جواب تو ہر بات کا تھا، جتنا تم مجھے تنگ کر رہی ہو نا، تمہارے لیے اتنا مشکل وقت لے کر آیا تو عمر خیام نہیں میرا نام، زمینی لہجے میں کہتا وہ اس کے پاس سے جانے لگا کہ اچانک اس کے ہاتھ میں موبائل پر نگاہ گئی۔ یہ کہاں سے آیا؟ اسے علم تھا ساس کے پاس کوئی موبائل نہیں۔ چھوڑیں، صبح نے لے کر دیا ہے مجھے۔
وہ اسے موبائل کھینچنے لگی۔ عمر نے سنجیدگی سے اس کی صورت دیکھی اور موبائل کو پھینک کر مارا اور توڑ دیا۔ عمر وہ ایک دم حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی۔ مجھے غصہ نہ ہی آئے تو بہتر ہے۔ اس نے خود کو کول ڈاؤن کیا۔ سانس گھبرا گئی۔ اس سے پہلے بھی ایک بار اسے غصہ چڑھا تھا تو اس نے چیزیں اٹھا کر پھینکی تھی۔ وہ کتنا ڈر گئی تھی اور اب بھی موبائل کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے جبکہ عمر نے اپنے جوتے کے نیچے اسے مسل دیا۔ اپنا موبائل اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ مجھے اتنا تنگ کرنا جتنا میں برداشت کر سکوں۔ میرے علاوہ تم کسی کی نہیں ہو، یہ اپنے دماغ میں بٹھا لو، سنجیدگی سے کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا۔